अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। ये अगली किस्त है और इस पे भी अच्छा रिस्पांस देना है। टारगेट सेम है दोनों का, 1.2 के लाइक्स और 150 कमेंट्स। पहली मोहब्बत, अज़कलम अली आतिश, किस्त नंबर 75। ये रात गहरी होने का वक्त था। वो अपने कमरे में मौजूद थी। चेहरे पे इंतहाई परेशानी और झंझलाहट थी। एक तो वो लाज की निश्तर सी बातें अभी तक भूल नहीं सकी थी, ऊपर से उसका मोबाइल बार बार बज रहा था। कई नंबर वो ब्लॉक कर चुकी थी, फिर भी हर बार 5 मिनट बाद उसका मोबाइल बजता तो नंबर नया होता। लेकिन वो जानती थी कि नंबर ज़रूर बदले जा रहे हैं, लेकिन इन सब के पीछे मौजूद शख्स एक ही है, और वो न जाने कौन है। कोई दोस्त नहीं। दानिया ने खुद की तरदीद की। मेरा कोई दोस्त ऐसा नहीं है जो एक वक्त में इतने नंबर्स अरेंज कर सके। वो सब मिडिल क्लास लोग हैं। अगर अपर क्लास भी हैं तो उनके पास भी इतने नंबर मुमकिन नहीं। ये जो कोई भी है मुझे पूरी प्लानिंग से तंग कर रहा है। दानिया ने सोचा और कमरे के चक्कर काटने लगी। उसका मोबाइल बेड पे पड़ा था, जो 5-5 मिनट बाद बज रहा था। दानिया का अब सर दर्द करने लगा था। उसे ये पल पल की अजियत बहुत बुरी लग रही थी। पहले भी एक दिन ऐसे ही उसके नंबर पे मैसेजेस आने लगे थे। मैसेजेस में कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता था, बस खामोशी होती, सरसराती खन खामोशी। तुम हो कौन? मर्द हो तो इतनी बुज़दिली क्यों दिखा रहे हो? उसने ये हरबा कई बार आजमा लिया था। मर्द को सबसे बड़ी चोट उसकी मर्दानगी पे लगती है। वो इस बात के जवाब हिजान में मुब्तला हो ही जाता है। अब भी ये तीर खाली ही गया था, दूसरी जानिब से वही खाली। मैसेज बरामद हुआ। दानिया की झंझलाहट में इजाफा हो गया। तुम मुझे तंग करके अपनी मौत को दावत दे रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। दानिया नाम है मेरा, और मुझे तंग करना कोई आम बात नहीं है। मैं इतनी आसानी नहीं हूँ कि तुम मुझे तंग करोगे तो मैं खामोश रह जाऊंगी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम नहीं जानते मेरी पहुँच कहाँ तक है। दानिया को 100% यकीन था कि ये हरकतें करने वाला कोई आदमी ही है। औरतों में इतना सब्र नहीं होता, और उन्हें क्या ज़रूरत एक औरत ही को तंग करने की। ये मर्द ही था, और वो भी कोई बहुत ढीठ। दानिया ने मैसेज लिखकर मोबाइल बेड पे उछाल दिया और ख़ुद भी बेड पे लेट गई, ऐसे कि उसकी टांगें फर्श पे थीं और वजूद बेड पे पड़ा था। वो बेहिस्सो हरकत अब छत को घूर रही थी। अगर यही सब चलता रहा तो वो अपना मकसद भी कामयाब कैसे होगी। वो अपना सारा ध्यान काम पे रखना चाहती थी, ये सब उसने नहीं सोचना। और जहाँ तक बात लाज नामी चिड़िया की है, वो छटाक भर की लड़की को भी देख लेगी। वो दानिया को नहीं जानती। दानिया उसे ये बहुत जल्द बता देगी कि दानिया नाम किस चीज़ का है। मैं आग हूँ। ये लोग मुझे भड़कने पे मजबूर कर रहे हैं, और अगर मैं भड़क गई तो सब जला दूंगी, सब खाक कर दूंगी। वो पैर समेट कर ऊपर हुई और बेड पे करवट लेट गई। उसकी आंखों से नींद गायब थी। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसने आगे क्या करना है वो ये तय कर रही थी। दानिया दरअसल जाल बुन रही थी, और वो नहीं जानती थी कि जाल तो उसके लिए भी बुना जा रहा है। हम इस वक्त शहर के पोश एरिया में हैं, जहाँ ऊंचे सफ़ेद बंगले बने दिखाई देते हैं। उनकी जर्द रोशनियाँ धुंध में घुलकर दीवारों से लिपटी हैं, और लान की घास तारीख है। दाखिली दरवाजे मुक़फ़िल हैं और चौकीदार ऊँघते दिखाई देते हैं। ऐसे ही एक सफ़ेद ऊंची कामत वाले बंगले में चाँद झांक कर अंदर देख रहा था। उसका रुख लाउंज में खुलने वाले खिड़की की जानिब था, जहाँ से उसकी चाँदनी चुपके चुपके अंदर दाखिल हो रही थी, और चाँद शीशे से चेहरा लगाए अंदर देख रहा था। लाउंज में पूरी सरार खामोशी और नीम अंधेर था। खिड़की से छन कर आने वाली चाँदनी काले चमकते जूतों को छू रही थी। चाँद ने निगाहें सुकेड़ी और उन जूतों से नज़र सरकाता वो ऊपर की जानिब ले जाने लगा। दीवान सोफे पे जो हुलिया था वो एक मर्द का था, जिसकी टांगें लंबी और सुडौल थीं। काली ड्रेस पैंट उसको चुस्त थी, और फिर बहुत तवज्जो करने पे उसका फ्राक सीना दिखाई देता था, लेकिन उसका चेहरा अंधेर में छुपा था। खिड़की से लगे चाँद ने अपनी चाँदनी की चमक को बढ़ाया। वो इस शख्स का चेहरा देखना चाहता था, लेकिन नाकाम हो रहा था। शख्स के सामने रखी मेज़ पे एक तरतीब से सिमें रखी थी। वो टेबल ही पे उसका मोबाइल रखा था, जिसकी चमकती स्क्रीन पे दानिया का मैसेज दिखाई देता था।
وہ شخص دھیرے سے آگے ہوا، چاند بے چینی سے شیشے کی اور قریب ہو گیا۔ اس کی مکمل توجہ اسی مرد پہ مرکوز تھی جس کا آدھا چہرہ اب دکھائی دینے لگا تھا۔ اس کے لب گلابی اور گالوں پہ شیو کے بال تھے۔ اس کے گلابی لب دانیہ کے میسج پہ مسکائے، میں یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے نہ چھوڑو، تم مجھے خود ڈھونڈو، میں تمہارے آس پاس ہی ہوں، اگر تم مجھے تلاش کر لو گی تو شاید میرا ارادہ بدل جائے، لیکن اگر میں نے تمہیں اپنے قریب کیا تو سارے حساب کتاب گن گن کر لوں گا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر موبائل کی اسکرین کو بجھایا اور کھڑا ہو گیا۔ چاندنی ایک بار پھر اس کے پیروں کو چومنے لگی۔ اس کے جوتوں کا رخ نیم تاریکی میں ڈوب سیڑھیوں کی جانب تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھائے تو خاموش لاؤنج میں اس کے جوتوں کی آواز گونجنے لگی اور ساتھ ہی اس کے الفاظ رقص کر رہے تھے۔ تم جیسی آگ سے ہی تو میں کھیلنا چاہتا ہوں، مجھے سلگی ہوئی آگ اور بھڑکانے اور پھر اسے بجھانے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ سیڑھیاں ایک ایک کر کے عبور کرتا جا رہا تھا۔ اس کے جوتے ویسے ہی گونج رہے تھے۔ اب کی بار وہ اپنی ہی بات پہ ہنسا تھا۔ آسان کام تو مراد کو بھی پسند نہیں ہے، تو مشکل ہو تبھی تو میں نے تمہیں چنا ہے۔ جب تم مجھ تک پہنچو گی تو تمہیں اندازہ ہوگا کہ جہاں تمہاری پہنچ ختم ہوتی ہے میری وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ تمہاری پہنچ تو میرے جوتے کے مقابل بھی نہیں ہے۔ وہ آخری سیڑھی پہ پہنچ کر رکا اور اپنا رخ لاؤنج کی جانب کیا جو خاموش تھا۔ یوں لگتا تھا مراد کو دم ساتھ کر سن رہا ہے۔ اس گھر میں بہت جلد شادی کی شہنائیاں گونجیں گی۔ وہ رکا، پھر ہنسا۔ اس کی ہنسی میں سرد پن تھا۔ لاؤنج میں بکھری چاندنی سہم گئی اور چاند نے اپنا چہرہ شیشے سے دور کر لیا۔ شہنائیاں گونجیں گی؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ نہیں، یہاں تو رقص ہوگا، بے بسی کا رقص، رقص بسمل۔ پھر وہ ہنسا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ پورا لاؤنج اس کی ہنسی سے گونج رہا تھا۔ دیواروں سے اس کے قہقہے ٹکرا کر ہر طرف پھیل رہے تھے۔ دانیہ گڑھا کھود رہی تھی اور وہ خود کھائی میں گرے گی، مراد نامی کھائی میں۔ ویر اور ایمانے کا مالدیپ کا ٹرپ ایک ہفتے کا تھا اور ویر نے کہا تھا کہ وہ یہ وقت بغیر کسی بھی سوشل ایکٹیویٹی کے گزاریں گے۔ ان کے موبائلز ہوٹل میں ہی رہیں گے۔ وہ جہاں بھی جائیں گے اکیلے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر جائیں گے اور ایک دوسرے کو مکمل وقت دیں گے۔ جب وہ ہوٹل میں آئیں گے تو گھر کال کر کے خیر خیریت بتا دیں گے۔ ویر ایسے کیسے؟ گھر والے پریشان ہوں گے۔ ویر نے اسے ساری خبر ایئرپورٹ پہ دی تھی اور ایمانے کی رنگت کملا گئی تھی۔ ویر نے ایمانے کی بات پہ ناک سے مکھی اڑائی۔ وہ آگ سلیم والی کریم کلر کی شرٹ اور لوز جینز میں ملبوس تھا۔ آنکھوں پہ کالے گلاسز لگے تھے۔ اس کا رخ ایمانے کی جانب تھا جس نے سب سلک کی میکسی پہن رکھی تھی۔ ڈھیلی ڈھالی میکسی میں وہ بہت حسین لگتی تھی۔ اس کے گلے میں موتیوں کی لڑی تھی اور چہرے پہ ویر کی بات سے پریشانی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہم دونوں مالدیپ اکیلے جا رہے ہیں؟ ایمانے اس کی بات پہ الجھی۔ مطلب؟ ویر نے آنکھوں سے گلاسز اتارے اور انہیں شرٹ میں اٹکا کر ایمانے کو اپنے قریب کیا۔ میری معصوم دنیا، تو میرے ڈیڈ کو ابھی تک نہیں جان سکی۔ انہیں مجھ پہ رتی برابر بھی یقین نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے کسی آدمی کو ہمارے ساتھ ہنی مون پہ بھیجا ہوگا۔ اب وہ بیچارہ پتہ نہیں اکیلا ہنی مون کیسے منائے گا۔ وہ پرسوچ انداز میں بولتا ہوا رکا، پھر آنکھوں میں شرارت لا کر ایمانے کو دیکھتے گویا ہوا، ویسے تو مالدیپ ایک مسلم ملک ہے، لیکن شاید اس کی وہاں کوئی گرل فرینڈ ہو۔ اکیلے تو وہ بور ہو جائے گا۔ ایمانے نے سر تھام لیا۔ تم کبھی سیریس مت ہونا۔ ویر نے ارد گرد کی پرواہ کیے بغیر ایمانے کے گال کو چوما۔ تم ہو نا میری بہت سیریس بیوی، ہر بات کو کتنا سوچتی ہو۔ تم اگر اتنا مجھے سوچو تو تمہاری 70 پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن تم بس۔ ویر نے سرد آہ بھر کر دہائی دی تھی۔ ایمانے کو وہ اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ ڈیڈ کے آدمی ہم پہ نظر رکھیں گے، وہ انہیں ہماری خیریت بتاتے رہیں گے۔ تم سارے ڈر دل سے نکال دو۔ ہم نے یہ ایک ویک بہت اچھا گزارنا ہے، ہمیں کسی کی بھی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھ کر اسے سہلا رہا تھا۔ ایمانے کا دل ڈوب رہا تھا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ بس اوور تھنکنگ کر رہی ہے۔ اسے ریلیکس رہنا چاہیے، بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ انہیں یہ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزارنا چاہیے، ایک دوسرے کو پوری توجہ دے کر۔ وہ لوگ مالدیپ رات کے وقت پہنچے تھے۔ ایمانے کو لگا وہ ایک پاکستان چھوڑ کر دوسرے پاکستان میں آ گئی ہے۔ یہاں پھر
انڈیا یا بنگلہ دیش۔ اس نے تو سوچا تھا مالدیپ میں انگریز ہوں گے۔ اس کا تصور بہت ہی کمال کا تھا، لیکن وہ دل برداشتہ ہو گئی۔ سڑک اور لوگ ایسے ہی تھے جیسے وہ پاکستان میں حقیقت اور انڈیا کے ٹی وی میں دیکھ چکی۔ وہ رات کے گہرے ہونے پہ وہاں پہنچے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ اس وقت مالدیپ کے کس شہر میں ہے۔ ویر نے بس اسے اتنا ہی بتایا تھا کہ آج وہ لوگ عارضی طور پر ایک ہوٹل میں رکیں گے، کیونکہ اسے ایمانیں تھکی تھکی سی لگ رہی ہے، پھر کل وہ اپنے ہوٹل جائیں گے۔ اس کے علاوہ اس نے بس یہ بتایا تھا کہ اس وقت پاکستان میں بھی یہی وقت ہو رہا ہوگا۔ مالدیپ اور پاکستان کا وقت بھی ایک جیسا ہی ہے۔ ایمانے کا دل اور ٹوٹ گیا، یعنی وہ پاکستان کے بھائی یا کزن میں آ گئی ہے۔ اس سے بہتر تھا کہ وہ ویر اسے سی سائڈ لے جاتا، جہاں وہ بھٹا کھاتے، لہروں میں پیر ڈبو کر دھیرے دھیرے چلتے ہوئے باتیں کرتے، ایمانے کے بال اڑتے اور اس کے چہرے پہ آ جاتے، ویر انہیں پیچھے کرتا۔ یہ سب کتنا رومانٹک تھا۔ اتنی دور بھی آئے اور فائدہ کیا ہوا؟ ایمانے نے دل میں سوچا تھا۔ اس کی امید کا خون ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ رو پڑے گی۔ دل بجھ گیا تھا۔ ویر اپنے موبائل میں لگا ہوا تھا، نہ جانے وہ کہاں مصروف تھا۔ ایمانے نے اسے ایک دو بار دیکھا، پھر وہ باہر دیکھنے لگی۔ سڑکیں خالی اور ویران تھیں، اسٹریٹ پوز روشن تھے۔ کراچی ہی لگ رہا ہے۔ اس نے خود کو اور جلایا اور گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ وہ لوگ جس وقت ہوٹل میں پہنچے تھے وہ بھی درمیانے درجے کا تھا۔ ایمانے نے ہوٹل تو ویر کی شایان شان تصور کیا تھا۔ کیا پتہ یہی یہاں کا سب سے اچھا ہوٹل ہو۔ اس نے دل میں سوچا اور شوفر کو سامان کا کہہ کر ویر کا ہاتھ تھام کر ایمانے ہوٹل میں داخل ہو گئی تھی۔ اسے ویر پہ شک نہیں تھا، بس اس ملک سے وہ نا امید ہو گئی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب کبھی بھی بہت اچھا کی امید نہیں لگایا کرے گی۔ اس کے ساتھ تب برا ہوا جب بھی اس نے اچھے کا سوچا۔ ویر ہوٹل کے اندر آ کر استقبالیہ پہ رکا تھا۔ اس نے شاید پہلے ہی کمرے کی بکنگ کروا لی تھی، اس لیے اسے جاتے ہی کیز مل گئی تھی۔ وہ کیز لے کر ایمانے کی جانب گھوما۔ چلو روم میں چلتے ہیں۔ ویر کے چہرے پہ مسکان تھی، لیکن ایمانے مسکا نہ سکی۔ اس کا تو دل بھر بھر کر آ رہا تھا۔ یہ کیسا کھیل کھیلا تھا قسمت نے اس کے ساتھ۔ لفٹ سے وہ چند بالائی منزلیں عبور کرنے کے بعد اپنی منزل پہ پہنچے تھے۔ ان کے پیچھے ہی ہوٹل کا ویٹر تھا جو ان کا سامان اٹھائے آ رہا تھا۔ ویر نے کمرے کے دروازے کے پاس ہی سامان رکھوا لیا تھا اور اسے ٹپ دے کر واپس بھیج دیا۔ پھر اس نے دروازے کو کھولا اور سامان کو اندر کرنے کے بعد وہ ایمانے کے سامنے آ گیا۔ ایمانے نے اسے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر جاؤں گا۔ ایمانے نے انکار کرنا چاہا، لیکن وہ نہیں مانا اور اسے اٹھا کر وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ایمانے اسے کہہ رہی تھی کہ وہ ایمانے کو نیچے اتار دے، لیکن ویر جیسے سن ہی نہیں رہا تھا، اور تبھی ایمانے نے اندر کمرے کی جانب دیکھا تو وہ گنگ رہ گئی۔ اس نے اب خوشبو پہ توجہ کی تھی۔ کمرے کا کوئی ایسا کونا نہیں تھا جہاں پہ گلاب یا گلاب کی پنکھڑیاں نہ ہوں، حتیٰ کہ بیڈ تک پہ پھول تھے اور بیڈ شیٹ ان پھولوں اور پتیوں سے چھپ گئی تھی۔ سائڈ ٹیبلز پہ واٹر پوٹس میں چلملاتی موم بتیاں تھیں جو پانی میں تیزی سے تیر رہی تھیں۔ بیڈ کے بالکل اوپر فانوس لگا تھا جس کے کرسٹل دھیرے دھیرے گھوم رہے تھے اور ان میں سے زرد روشنیاں پھوٹ کر پورے کمرے میں بکھری تھیں۔ اندر کے ماحول کے بارے میں ایمانے نے کوئی رائے قائم نہیں کی تھی، شاید تبھی اس کی امید سے بڑھ چڑھ کر تھا۔ ویر اسے بیڈ پہ لے آیا تھا۔ ہماری منزل یہ نہیں ہے، یہاں ہم بس تمہاری تھکان کو دیکھ کر رکا ہوں، ورنہ میرے ارادے کچھ اور تھے، پر خیر یہاں وہ مزہ نہیں ہے لیکن ہم اپنے ہنی مون کی شروعات یہیں سے کریں گے۔ اسے بیڈ پہ لٹا کر اس نے اپنی شرٹ سے گلاسز اتارے اور انہیں سائڈ ٹیبل پہ رکھ کر وہ جوتے اتارتا ایمانے کے پیروں کی جانب بڑھ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ایمانے کے ہیل میں مقید پیر اپنی گود میں رکھے۔ ایمانے نے انہیں سمیٹنا چاہا تو ویر نے اسے آنکھوں سے رک جانے کا اشارہ کیا اور پھر وہ اس کی ہیلز کی اسٹرپس کھولنے لگا۔ پیروں کو ہیل سے آزاد کرنے کے بعد اس نے ایمانے کے پیروں کی تلیوں کو دھیرے دھیرے دبانا شروع کر دیا۔ اس کے ہاتھوں کا لمس تھا یا ماحول کا فسوں۔ ایمانے بے چین سی ہو گئی۔ وہ ویر سے اپنے پیر چھڑوانا چاہتی تھی۔ ویر بس، اس نے مدھم سی بہکتی آواز میں کہا تو ویر اسے مسکرا کر دیکھنے لگا۔
پھر اس نے ایمانے کے پیروں کو بیڈ پہ رکھا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ایمانے کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ کچھ دیر وہ ایمانے کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایمانے کو اپنے سینے سے لگایا اور اس کی پشت پہ ہاتھ رکھ لیے۔ اس کے ہاتھ وہاں متحرک تھے، اور جب وہ رکے تو ایمانے کی میکسی پھسل گئی۔ ایمانے نے اپنے آپ کو ویر میں چھپانا چاہا، لیکن ویر اسے توجہ سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اس نے ایمانے کو شانوں سے تھام کر اپنے سامنے کیا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے ایمانے کے لرزتے لبوں کو اپنی قید میں بھر لیا۔ وہ شروعات میں ہی جنون دکھا رہا تھا۔ پھر اس نے ایمانے کو دیوار سے لگایا اور اس کو دونوں پہلوؤں سے تھام کر اوپر کیا۔ وہ اپنی پینٹ کو لوز کر رہا تھا۔ ویر، وہ اس کی دھڑکنوں کو بری طرح چومتا بے قابو ہو گیا تھا۔ ایمانے میں اپنے بس میں نہیں ہوں، مجھے کچھ نہیں سننا، مجھے بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ یہ جنون کی رات ہے اور اسے میں جنونی انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ساتھ ہی ایمانے کو دیوار سے لگا کر اٹھاتا اس میں پوری طاقت سے اترا تو ایمانے نے اس کی پشت میں اپنے ناخن گاڑ دیے۔ وہ اس کی پہلی جسارت ہی برداشت نہیں کر پائی تھی، اور ابھی تو پوری رات باقی تھی۔ پوری رات وہ ویر کی باہوں میں گزارنے کے بعد اپنی ڈھال سی ہو کر سو رہی تھی۔ گلاب مرجھا گئے تھے اور پتیاں مسلی گئی تھیں۔ ان کی بھینی بھینی خوشبو ہر طرف پھیلی تھی۔ ویر کی پہلے آنکھ کھلی تھی۔ اس نے اٹھ کر ایمانے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنی شرٹ کو پہن کر وہ کھڑکیوں کی جانب بڑھ گیا تھا۔ اس نے ان سے پردے سرکائے تو طلوع ہوتے سورج کی روشنیاں دھیرے سے اندر داخل ہو گئیں۔ ویر نے ایک بھرپور انگڑائی لی اور سائڈ ٹیبل کی جانب آیا۔ وہاں سے اپنا موبائل اٹھا کر اس نے پہلے تو جبیں کے پاس کال کی تھی۔ یہاں آنے سے پہلے اس نے ہوٹل کے ذریعے ہی سم اور نیٹ ورک کا انتظام کروا لیا تھا۔ وہ بآسانی پاکستان کال کر سکتا تھا۔ اس نے جبیں کا نمبر ملایا تو پہلی بیل پہ ہی جبیں نے کال اٹھا لی۔ پہنچ گئے تم؟ جبیں نے چھوٹتے ہی سوال کیا تھا۔ مجھ سے پوچھ رہی ہیں یا بتا رہی ہیں؟ جبیں کو کھانسی آ گئی۔ ظاہر سی بات ہے میں تم سے پوچھ رہی ہوں۔ ویر ہنسا۔ اچھا، یہ تو حیران کن بات ہے۔ مجھے تو لگا تھا کہ ڈیڈ کے آدمیوں نے بتا دیا ہوگا۔ کون سے آدمی؟ جبیں نے راز رکھنا چاہا۔ ویر نے بھم اچکائی، ایسے جیسے جبیں اس کے سامنے ہو۔ یعنی آپ کو ڈیڈ نے سختی سے کہا ہے کہ آپ میرے سامنے اس بات کا ذکر نہیں کریں گی؟ اس نے گہرا سانس لیا۔ تو ٹھیک ہے، میں آپ کو مشکل میں نہیں ڈالوں گا۔ جی ہم رات کو ہی پہنچ گئے تھے، رات دیر ہو گئی تھی، اس لیے کال نہیں کی تھی۔ اب اٹھا تھا تو سوچا آپ کو بتا دوں۔ وہ باہر بیدار ہوتے شہر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے پورے وجود پہ دھوپ کی کرنیں بکھری تھیں۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ ایمانے ٹھیک ہے؟ اس کی گھر بھی اطلاع کر دینا، وہ لوگ اس معاملے میں زیادہ حساس ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے، ایمانے اٹھے گی تو میں اس کی بات کروا دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اچھا ممی، اس نے کال بند کرنے سے پہلے کہا۔ ہاں بولو۔ وہ اکیلا ہے یا فیملی کے ساتھ آیا ہے؟ نہیں نہیں، اکیلا ہے، فیملی کے ساتھ۔ جبیں نے زبان دانتوں میں دبائی، پھر وہ دوسری جانب سے چلائی تھی۔ ویر میں کال بند کر رہی ہوں، تم بہت بدتمیز ہو۔ اس نے ان سے اگلوا ہی لیا تھا، یعنی وہ ٹھیک سوچ رہا تھا۔ اس کے ڈیڈ نے اس کے ساتھ اپنا آدمی بھیجا ہے۔ کیا ویر، کیسی زندگی ہے؟ ہنی مون بھی سکون سے نہیں منانے دیتے میرے ماں باپ۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر وہ ایمانے کی جانب متوجہ ہوا جو ابھی بھی سو رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا تھا۔ اس نے صبر سے ایمانے کا اٹھ جانے کا بغیر پنگے لیے انتظار کیا۔ جب وہ اٹھ گئی تو ویر اس کے اوپر لیٹ گیا۔ میں کب سے خود پہ قابو کر کے بیٹھا تھا۔ میرا اتنا دل کر رہا تھا تمہیں تنگ کرنے کا۔ میرا دل کر رہا تھا میں تمہارے گال پہ کاٹی کروں، لیکن پھر سوچا تم ایسے ہی ڈر جاؤ گی، اس لیے تمہارے اٹھنے کا انتظار کیا، اور اب تم مکمل اٹھ چکی ہو۔ وہ اپنی کہے جا رہا تھا۔ ایمانے کو وقت لگا دماغ کو جگانے اور ویر کی بات سمجھنے میں۔ اس نے ویر کے منہ پہ ہاتھ رکھا۔ نہیں ویر، نہیں، وہی نہیں۔ تم یہاں مجھے کسی بھی چیز کے لیے انکار نہیں کرو گی، ورنہ میں بات نہیں کروں گا۔ ایمانے نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ تم مجھے دھمکی دے رہے ہو؟
ہاں بالکل دے رہا ہوں۔ اس نے اپنے دونوں بازو اس کے گرد کیے ہوئے تھے، وہ ہتھیلیوں کے بل اس کے اوپر موجود تھا اور اب سعادت مندی سے سر ہلا رہا تھا۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایمانے نے مصنوعی دکھ کا اظہار کیا تو ویر نے اپنے دانت اس کے گال پہ گاڑ دیے۔ اتنے بھی افسوس کی بات نہیں ہے، اس نے اپنی من مانی کرنے کے بعد کہا، پھر ایمانے کے لب چومے۔ تم ہر روز پہلے سے زیادہ میٹھی ہو جاتی ہو۔ ایمانے کچھ کہتی کہ وہ دوبارہ سے اس کے لبوں کو قید کر کے اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ ایمانے اس کے بھار تلے دبی مچا رہی تھی، لیکن ویر اپنے اور اس پہ دوبارہ سے کمبل ڈال چکا تھا۔ جاری ہے۔ سو جناب، یہ تھی ہماری سیکنڈ ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قصہ اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔